डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से एक बिल जो है वो मंजूर हो चुका है इस्लामाबाद में। बिल की जो शिकी है ना, उन्होंने मुझे हिला के रख दी। आप अगर बच्चों पे गुस्सा करेंगे तो वो शिकायत लगा देंगे, आप बीवी पे गुस्सा करेंगे तो वो शिकायत लगाने की मिजाज है। आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद हो सकती है। 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद जी, और कौमी असम्बली से मंजूर कर। डकी भाई को अगर बेल मिली है और उनकी तहकीकात अब चलेंगी जमानत के तौर पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डकी को भी सोचना चाहिए। जब आप किसी की पगड़ी उछालते हैं, जब आप लोगों की रोस्टिंग करते हैं, जब आप शाम इदरीस की बीवी के बारे में अजीब बातें करते हैं, तो फिर एक बार याद रखें, अल्लाह ताला ने ना मकाफात अमल बनाई है दुनिया। ये गोल चक्कर है, इस घन चक्कर में आप और मैं कब फंस जाते हैं पता ही नहीं लगता। जो क्रिकेटर सारा दिन तबलीगी जमात के चक्कर लगाते हैं ना, बस जी अल्लाह रसूल की बात, अल्लाह रसूल की बात। ग्राउंड में रिजवान साहब जमात करा रहे हैं और जुआ ऐप वाली शर्ट पहनी हुई। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसके कवानीन को पास करती है, ये झूठी असेंबलियां, इनमें बैठने वाले ऐवान के अंदर अरकान जिनकी सोच जो बहुत बुद्धिमान बनते हैं, जिनकी अकल बहुत ऊपर है, उन्होंने ये क्या सोच के पास किया। आप लोग घटिया लोग जो कि स्लीवलेस पहन के मुंह में एक सिगरेट लगा के, महंगा सिगरेट लगा के और बगैर टूथब्रश किए आप आके बकवास करते हैं बैठ के, वेस्टर्न यूनियन और यूरोपीय यूनियन से फंडेड प्रोग्राम कराते हैं और आप हमें वैल्यू सिखाते हैं। बुलशिट, जस्ट बकल अप योर माउथ, वी नो वेरी वेल आवर वैल्यू, आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन। हु द हेल आर यू? मैं कहता हूं यूरोप की गंदी नाली की कीड़े की पैदावार हमें बातें सिखाएंगे, हमें वैल्यू सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिल के बारे में जो हाल ही में इस्लामाबाद में मंजूर हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से। आखिर ये बिल है क्या और इस्लामाबाद के शहरियों तक ही क्यों महदूद है, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या एडवांटेज हैं, और ये बिल आखिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्यों लाना पड़ा। और इसके साथ साथ दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे डकी भाई के हवाले से। आखिरकार डकी भाई को ज़मानत मिल चुकी है और इस ज़मानत के पीछे कहानी क्या है। क्या डकी भाई यकीनन कुर्बानी का बकरा बने या फिर मामलात कुछ और थे, ज़मानत किस वजह से मिली, कैसे मिली, इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमजा साजिद राना। आइए जानते हैं वो इसके ऊपर अपना एनालिसिस क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक दफ़ा ना थरथल्ली मची हुई है कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से एक बिल जो है वो मंजूर हो चुका है इस्लामाबाद में। आखिर ये बिल है क्या, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए कितना एडवांटेज साबित होगा या डिसएडवांटेज साबित होगा, और फिर ये इस्लामाबाद के ही शहरियों तक महदूद क्यों है? अच्छा अरसलान, सबसे पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस पे बात कर लेते हैं। बेसिकली ये एक वर्ड ब्रिटिश साइड से आया है, ठीक है। किसी भी किस्म की वायलेंस, घरेलू कोई भी तशद्दुद गलत है, लेकिन इस बिल की जो शिकी है ना, उन्होंने मुझे हिला के रख दिया। सबसे पहले तो ये कि जी आप अपने बच्चे को नहीं गाली निकाल सकते, आप अपनी बीवी को गाली निकाल सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, गाली निकालना तो गुनाह है इस्लाम में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पंजाबी माशरा, पाकिस्तान की तहजीब कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे मिजाज जब सख्त हो तो अल्फाज से ऐसे जज्बात और अल्फाज निकलते हैं कि जिस पे तबीयत पे बहुत गिरां गुजरते हैं। साथ साथ ये कहा है जी कि बच्चों को भी आप ये पहला बिल है जिसके अंदर बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, किसी भी जिन्स की, किसी भी जेंडर की तमीज नहीं की गई। ये सबके लिए आया, ठीक है। आप अपने घर में बच्चों पे उनको समझा नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते उन पे। समझाने में, तंबीह में गुस्सा तो आ जाता है, फितरती अमल। आप अगर बच्चों पे गुस्सा करेंगे तो वो शिकायत लगा देंगे, आप बीवी पे गुस्सा करेंगे तो वो शिकायत लगाने की मिजाज है। आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद हो सकती है। 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद जी, और कौमी असम्बली से मंजूर, सिर्फ एक जुबान से कोई भी सख्त अल्फाज निकालने की वजह से। कोई सामने वाला कहे जी कि मुझे, अगर आपकी घर में कुछ लोग रह रहे हैं, आपके रिश्तेदार रह रहे हैं, आपकी बीवी उनके साथ पहले कंफर्टेबल थी, सब घरेलू झगड़े हो जाते, इंसान में 100 चीजें इख्तलाफात है, तो वो कहे जी कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, तो आप उन लोगों को या तो साइड पे करें या बीवी के लिए अलहदा निशेमन बनाएं। अब कहने का मकसद ये है, मुल्क पाकिस्तान, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसके कवानीन को पास करती है, ये झूठी असेंबलियां, इनमें बैठने वाले ऐवान के अंदर अरकान जिनकी सोच जो बहुत बुद्धिमान बनते हैं, जिनकी अकल बहुत ऊपर है, उन्होंने ये क्या सोच के पास किया। अब इसके ऊपर सेनेट से इतराज आ गया है। JUIF फजलुर रहमान पार्टी ने कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के आगे इसको पेश करें, क्योंकि जो फैमिली यूनिट है वो इससे तबाह होने का खदशा है। कहने का मकसद अरसलान सिर्फ ये है कि आने वाले वक्त के अंदर ये चाहते हैं कि यूरोप तर्ज के कानून हो। बच्चे माँ बाप को अगर डांटने पे कॉल करके पुलिस के हाथों एप्रीहेंड करवाएं। बिल्कुल, ये बीवी को शौहर के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, शौहर को बीवी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, बच्चों को माँ बाप के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, दादा दादी के हकूक को सल्ब कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है, ये बनाना रिपब्लिक है। दिस इज अ जोक। बिल्कुल। अब कहने का मकसद ये
آپ نے قوانین بنا دیے. قوانین ہوتے ہیں آپ کی اور میری پروٹیکشن کے لیے. بالکل. اس میں پروٹیکشن کیا ہے؟ اٹ از اے ٹوٹل ڈسٹرکشن. سو ڈیم فولز, تھوڑی سی سوچ رکھو یار. آپ کہہ رہے ہیں جی یہ صرف اسلام آباد کے لیے, کیونکہ جو باقی جو صوبے ہیں ان کے اپنے لاز ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے خواتین کے اوپر ایکٹ آیا تھا جسٹس عائشہ ملک کا. بالکل. اس کے اوپر بھی کافی اعتراضات ہوئے تھے کہ جی عورت کو آپ کہہ رہے ہیں جی اگر وہ مینٹلی بھی فیل کرے کہ جی مجھے ابیوز کیا جا رہا ہے, اور عورتوں کے تو دن میں 100 سوچیں آتی ہے, ایون ہر انسان کے دل میں 100 سوچیں آتی ہیں. سو واٹ از ہیپننگ ان پاکستان؟ پلیز ٹیک اٹ سیریس. دس از اے بل, اور اگر آپ نے اسے منظور کر لیا دس از بیکم اے لا. اور اگر آپ نے لا آف جنگل نافذ کرنا ہے, ہر انسان نے اپنی مرضی کرنی ہے, تو میری جان فیملی یونٹ کہاں جائے گا؟ عام آدمی کہاں جائے گا؟ یہاں کا تو مزدور فرسٹریٹ ہو کے اپنے بچوں کو تھپڑ مار دیتا ہے. بالکل. یہاں کا تو پولیس والا بھی صبح اپنے بچوں کو ڈانٹ کے آتا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کے ملک میں انارکی ہے, آپ کے ملک میں لا اوبیڈینس نہیں ہے, آپ کے ملک کے اندر مہنگائی ہے, آپ کے ملک کے اندر انفلیشن ہے. تو ان ساری چیزوں میں آپ کا موڈ کس طرح ایک بڑے اچھے موڈ میں رہ سکتا ہے کہ آپ کا بچہ کہے پاپا میں نے نہیں پڑھنا, اوکے بیٹا آپ ادھر بیٹھ جاؤ. اور انہوں نے کہا پھاڑے نو لمیا با, ہماری یہی لینگویج ہے. سوری ٹو سے بچے کے ساتھ مار نہیں پیار صرف دیواروں پہ لکھا ہمیں نظر آتا ہے, ورنہ اساتذہ بھی سوڑ دیتے ہیں بچے کو. بالکل. کہنے کا مقصد صرف یہ. اچھا حمزہ, آپ نے یہ بات کی, میرا اگلا سوال اب سے یہی تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ مار نہیں پیار. آپ نے لٹرلی یہ بتانا ہے کہ اب تک آپ کی آبزرویشن کے مطابق جو مار نہیں پیار کا سلوگن دیا گیا, خاص طور پر پنجاب میں یا باقی دیگر صوبوں کے اندر بھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مار نہیں پیار کا نقصانات تو ہوئے ہیں؟ اس چیز کو آپ اکنالج کرتے ہیں؟ دیکھیں, مار نہیں پیار یہ ہم نے صرف الفاظ کی حد تک رکھا ہے. بہت کم جگہوں پہ ایسا ہے کہ جہاں پہ اسکولز میں یا مدارس میں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کسی ایک انسٹیٹیوشن کو نک ان دا کارنر نہیں کروں گا. اگر مدرسے کا مولوی ظالم ہے تو اسکول کا ٹیچر بھی ظالم ہے. بالکل. اسکول کا ٹیچر بھی بچوں کے ہاتھ اوپر اٹھا کے انہیں پنشمنٹ دیتا ہے, انہیں ڈفرنٹ قسم کی اور فزیکل ابیوز کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ گاؤں میں ایک جگہ اسکول میں ایک بچی کو اتنا مارا, چھوٹی بچی کو, کہ وہ مر گئی. ٹھیک ہے, پھر آپ اتنے ہیوی بیگ لاد دیتے ہیں. یہ ڈسکشن کسی اور طرف چلی جائے گی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے مار نہیں پیار, یہ کہنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن انسان اگر ان کی سائنٹیفک بکواس کو ہی دیکھ کے چلیں تو یہ چیز جو ڈومیسٹک اینیمل ہے, اگر یہ ڈومیسٹک اینیمل ہے تو اینیمل تو وہ کہتے ہیں نا لاٹھی سے ہی مانتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیں. پیار کی زبان سب سے اچھی چیز ہے, ماں کی گوشت شفقت بھرا قانون ہے, لیکن قانون لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. آپ اگر فیملی یونٹ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, ایسٹرن سوسائٹی کو ڈبونا چاہتے ہیں, ویسٹرن سوسائٹی والا امپلیمنٹیشن لانا چاہتے ہیں, تو اپنا ذہن بنا لیں. شتر بے مہار سوسائٹی کو آپ جنم دے رہے ہیں. یہ لاز جب سے چند لوگ گورنمنٹ میں آئے ہیں, چیدہ میں نام نہیں لینا چاہتا, جن کو بہت شوق ہے این جی اوز کے لاز لانے کی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ویسٹرن انڈسٹریز کے لاز لانے کی, کہ جی ادھر دیکھیں عورت آزاد ہے, عورت بے باک ہے, بچہ صفاک ہے, ماں باپ کے نام کے خلاف پٹیشن دائر کر دیتا ہے, اور اس کے بعد خود ساری زندگی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پیروں میں بیٹھا رہتا ہے, اور فاسٹر فیملیز کے گھروں میں بچے زندگیاں گزارتے. بالکل ایسے ہی. If that's what you need, then it is totally devastating for Pakistan, for the Eastern society, and for our culture and values. So please stay honest. لیٹس بی فیئر. آپ لوگوں کو تھوڑا سوچ سمجھ کے قانون بنانے چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ قومی اسمبلی میں جو لوگ پتہ نہیں ووٹ لے کے بیٹھے ہیں یا سپورٹ لے کے بیٹھے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن ان کی سوچ کو سمجھ نہیں آتی. یہ جب ایوانوں میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ آصفہ بھٹو ہو, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ مکہ مارنا ہو, چاہے وہ گالی نکالنا ہو, چاہے دوسرے کی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہو, ایوری تھنگ از فائن. اوکے, تب تو ہمارا مچھلی منڈی کا بازار بنا ہوتا ہے ہماری پارلیمنٹ. اکثر کیا لکھا جاتا ہے, ایوان مچھلی منڈی بن گیا, مچھلی منڈی بن گیا, قانون کی کاپیاں, اور وہیں پر ہمارے اوپر فیصلے مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ ترمیمیں آتی ہیں, وہیں پر فیصلے کیے جاتے ہیں. کیا سر یہ جو ممی ڈیڈی سوسائٹی نا اسلام آباد کی, ادھر تو یہ چل سکتا ہے, وہاں پہ بھی کسی حد تک پیرسو ہوا ٹپن کے چپیڑا شروع ہو جائیں گے بچیاں. بالکل سوری ٹو سے, ہمارے معاشرے میں ایک کلیدی کردار ہے خاندان کا. خاندان اکائیوں کو جوڑتا ہے, اکائیوں کو مضبوط رکھتا ہے, آپ کو مجھے اپنے آباء و اجداد سے جوڑ کے رکھتا ہے. اگر آج ہمارا خاندان نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود نہ ہو. ایسے ہی حمزہ ایک وقت تھا کہ جب
اولڈ ایج ہوم میں ہم سنتے تو ایک دفعہ چونک جاتے تھے, حیران رہ جاتے تھے یار کہ یہ کون ایسی بدبخت اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ گئی ہے, کون سی ایسی جو کہ یہ بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں. لیکن اب دیکھو وہ بھی سلسلہ جو آپ جائیں اولڈ ایج ہوم میں, جی کہ ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کے ذریعے وائلنس کا رستہ بند کیا. آپ نے وائلنس کا رستہ بند کر کے بے غیرتی, فحاشی, عریانی, بدتمیزی, نافرمانی, ان تمام مسائل کو کھول دیا. آپ معاشرے کو چاہتے ہیں کہ بچے تو ہوں لیکن وہ اپنی مرضی میں آپ ہوں, وہ آپ کو کچھ نہ سمجھیں. ایک بچہ مثال کے طور پہ بات نہیں مان رہا, ماں باپ کے پاس کیا ٹیکنیک ہے, تھوڑا سا ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو اسے نہیں تمہارا وہ حال کروں گا تم. اب اس بات پہ آپ پہ مقدمہ ہو جائے تو آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے ڈریں گے نہیں. آپ کیا چڈوؤں کی فوج پیدا کرنا چاہتے ہیں جو رن مرید ہو, زن مرید ہو, ٹھیک ہے, بالکل بڑی بات کی یار, میں ایگری کرتا ہوں, بالکل ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی کچھ آ جائیں گے یہاں پہ. یار حمزہ ان کو مشورے کون دیتا ہے یار, یہ بل جب ارسلان ماشاءاللہ یو آر ویری لرنڈ جرنلزم, میں آپ سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں. یہ ایک موم بتی مافیا, ٹھیک ہے, یہ بات یہ ان کو مشورے دیتا ہے, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی گرم حالات میں کام کرنے والی خواتین کے حقوق کیا. اور بھائی وہ کام والی ہو, وہ سڑک پہ کام کرنے والی پٹھی میں ڈال کے چنے بیچنے والی ہو, وہ تو اپنی مانگ کے سدور کو کبھی زمین پہ نہ بیٹھنے دے, وہ اپنے دوپٹے سے اس کی جوتی صاف کرے. اور آپ لوگ گھٹیا لوگ جو کہ سلیو لیس پہن کے منہ میں ایک سگریٹ لگا کے, مہنگا سگریٹ لگا کے اور بغیر ٹوتھ برش کیے آپ آگے بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مہنگے کمروں میں آپ بکنگ کراتے ہیں, ویسٹرن یونین اور یورپی یونین سے فنڈڈ پروگرام کراتے ہیں, اور آپ ہمیں ویلیو سکھاتے ہیں. بول شٹ, بالکل, جسٹ بکل اپ یور ماؤتھ. We know very well our value, our culture, our tradition. Who the hell are you? یورپ کے چیچلے کیڑے سے, میں کہتا ہوں یورپ کی گندی نالی کی کیڑے کے پیداوار ہمیں باتیں سکھائیں گے, ہمیں ویلیو سکھائیں گے. یہ وہ خطہ ہے جس نے دنیا کو کنسٹرکشن سکھائی, یہ وہ خطہ ہے جس نے دنیا کو شطرنج جیسی گیم دی. Can you believe that chess was first founded or made, or you can say پہلی بار کھیلی کہاں گئی؟ ہندوستان. کیا بات ہے, یہاں کی اتنی نالندہ نام کی یونیورسٹی یہاں پہ ہے. یہاں کی سیولائزیشن ون آف دا اولڈسٹ سیولائزیشن, انڈس سیولائزیشن, ون آف دا اولڈسٹ سیولائزیشن, گندھارا سیولائزیشن. اور آپ دو ٹکے گے لوگ ایک چٹی چمڑی والے کی انگلش سے امپریس ہو کے آپ ہمارے قوانین پاس کرو گے؟ شٹ اپ. ادروائز مشرق کے قوانین جتنے سخت ہیں نا, اور اسلام کے قوانین, نہ وہ آپ کو برداشت ہے نہ مجھے برداشت ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا حمزہ, یہ آپ کی اپنی آراء ہے یا پھر آپ بھی کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں اسلام آباد کے لوگوں کی, مطلب کہ لوگ وہاں کے کیا کہہ رہے ہیں, ان کو یہ بل منظور ہے یا نہیں ہے؟ اگر مجھے تو اوبیسلی اگر ہم یہاں پہ 3 لوگ ہیں اسٹوڈیو میں, تو میرے خیال میں اس کی اگر ووٹنگ بھی ہم کروائیں تو سروے ہو جائے, کوالٹیٹیو بھی ہو جائے, کوانٹیٹیو بھی ہو جائے, دونوں ساری میڈیا ٹرمز ساری لگ جائیں, لیکن اس کے باوجود آئی تھنک جو ہے نا اس کو ڈینائی کریں گے, کوئی بھی اس سے ایگری نہیں کرے گا. اگر آپ کا فیملی یونٹی ڈسٹرب کر رہا ہے کوئی لا, آپ اپنے بچوں کی تربیت میں مسائل آئیں گے. آپ کو دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا آپ اپنی بیویوں سے بدتمیزی کریں, گالی دیں, بہت غلط بات. بالکل, میں کہتا ہوں گالی دینے والے کو تو ساری زندگی سزا ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ لوگ جو بیٹھ کے ہماری ترجمانی کرتے ہیں 300 350 نشستوں پہ, آپ لوگ جب اپنی اوقات پہ آتے ہیں تو آپ کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ آپ پہ یہ لا امپلیمنٹ ہوگا؟ آپ جو ایک دوسرے کا گریبان پھاڑتے ہیں, ایک دوسرے کو گندی گالی نکالتے ہیں, ہیلی کاپٹروں سے کسی کی بیوی کے اوپر مغلظات بکتے ہیں, آپ کو پتا ہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ آپ کی پارٹی لیڈرز کی زبان کیا ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں؟ کنٹینر کی ایک جو پارٹی تھی ان کے بارے میں آپ کی کیا زبان ہوتی ہے؟ آپ کی سابقہ کپتان صاحب کے بارے میں کیا زبان ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کے بارے میں کیا زبان ہوتی ہے؟ بگ بوائز پلیڈ ایٹ نائٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں, اور ان موروں کے ساتھ آپ ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس کرنے آ رہے ہیں تو یقیناً مجھے آپ کی نیت, آپ کی قابلیت, آپ کی سوچ, آپ کی فہم, آپ کی فراست, ہر چیز پہ شک بھی ہے, بلکہ یہ شک قابل نفرت بھی ہے. اور ایک بات میں آپ کو لاسٹ میں مینشن کرتا چلوں, اگر اس طرح کے بل پاس ہوتے گئے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کی سڑکوں پہ بھی بینکاک کی طرح پروسٹیٹیوشن عام ہوگی. اب لوگ کہیں گے فیصل ٹاؤن میں آج بھی کھڑی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مجبوری سے کھڑے ہونا, ایک ہوتا ہے معاشرے کا قانون ہی ایسا بن جائے کہ ننگا ہونا قابل فخر ہو. میں بے باک, لو سیدھی ہو کے بیٹھ گئی, کھانا خود گرم کر لو, یہ وہی گھٹیا مافیا ہے. آئی ایم ناٹ خلیل الرحمان قمر, اور میں اس کی ترجمانی نہیں کر رہا, لیکن آپ کی ڈومیسٹک وائلنس پبلک وائلنس میں بدلے گی. بالکل, اف یو وانٹ ٹو ڈو ڈسرپٹ دا فیملی سسٹم اور یور آپ کا خاندانی نظام, آپ اسے دکیانوسی سمجھ کے مارنا چاہتے ہیں, تو اس طرح کے لاس کی کریں حمایت.
بالکل ٹھیک ہے. I have no issue. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ تو اگر ڈومیسٹک وائلنس کی ہم نے بات کی، اس کے ساتھ اس کو اگر ریلیٹ کریں تو ڈکی بھائی، ڈکی میری بات سنیں، کہا جاتا ہے کہ ڈکی بھائی ہے جو ڈومیسٹک کلچر کو وہ تباہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ ہم ایک جہاد کر رہے ہیں اور ہم مثال بنا دیں گے کہ آج کے بعد کوئی بھی انفلوئنسر جو ہے وہ کسی بھی جوئے کی ایپس کی پروموشن یا کسی بھی غلط کام کی طرف جو اس کی مہم کرنے کے لیے جو ان کو سزا ملے گی، وہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ مثال بن جائے گی. لیکن وہ مثال بنی ہے اور ڈکی بھائی کو ضمانت بھی مل چکی ہے. کیا کہیں گے؟ اصلاً اس میں صرف ایک میں بات کہوں گا، دیکھیں ڈکی بھائی کو اس کے اوپر تو سزا ہی نہیں ہوئی، جوا ایپس کے اوپر ان کو یہ کیس بنا، اس کیس کے بعد وہ کیس ڈراماٹائز ہوا، بالکل پھر سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی فیکٹس کو، پھر NCCI بیچ میں آئی، سرفراز چودھری صاحب آئے، مرد آہن مرد حق، ضیاء الحق کے بعد ایک نیا پیرہنہ آیا، اس نے آگے کہا جی میں معاشرے سے جوا ختم کروں گا، یہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. FIA کی سب باڈی بنی، NCCI مکمل اختیارات، ٹشم ٹشم فوٹوز، پریس کانفرنس، پورا ایک لیول ہو گیا نا. سارے چودھری اسلم بننا چاہتے ہیں آج کل. ہاں بالکل شہید چودھری اسلم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. خیر آپ لوگ پہنچے، پھر اس کے بعد آپ 1.5 کروڑ کی ڈیل میں پکڑے گئے، پھر آپ کو عدالتوں نے اپریہینڈ کیا، پھر یہ سارا کیس متنازع بنا، لیکن آج اس کی ضمانت ہو گئی ہے 10 لاکھ روپے میں. اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر PSL میں ایک چیز حلال ہے تو وہ عام شہری کے لیے حرام کیسے؟ بالکل ایسے. یا تو پھر PSL میں جو سارے کام کر رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، بالکل. اور اگر وہ نہیں حرام کھا رہے، اس میں سارے انوالو ہیں، دیندار بھی دنیا دار بھی. بالکل ماشاءاللہ جو کرکٹر سارا دن تبلیغ کے چکر لگاتے ہیں نا، نقوی صاحب کی جانب سے دی گئی تھی. نہیں، نقوی صاحب کی طرف سے تو جو اجازت دی گئی تھی اس کو دی گئی تھی. جو کرکٹر سارا دن تبلیغی جماعت کے چکر لگاتے ہیں نا، بس جی اللہ رسول کی بات، اللہ رسول کی بات. گراؤنڈ میں رضوان صاحب جماعت کرا رہے ہیں اور جوا ایپ والی شرٹ پہنی ہوئی ہے. کس کو منہ دکھانا ہے؟ کس قبر میں جانا ہے؟ ہمیں تو کہتے ہو تم لوگ ہو کافر، یا تم لوگ ہو راہ کافر پہ. اپنے لیے راہ نجات ڈھونڈی کبھی؟ بالکل صحیح بات. اپنے لیے راہ نجات نہیں ڈھونڈی. ہم لوگوں کو کعبے کی طرف منہ کر کے پیچھے کلیسوں کے اندر خود چھپنے والے، شرم سے ڈوب مرو. اگر جوا کی ایپس ایک انفلوئنسر کے لیے بری ہے، ایک عام شہری کے لیے بری ہے، تو وہ ہر ادارے، ہر انسٹیٹیوٹ، ہر چیئرمین کی کرسی والے اور ہر عام انسان کے لیے بری. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ یہ کیوں خاص و عام کا قانون بناتے ہو؟ ڈکی بھائی میں لاکھ برائیاں صحیح، آپ نے ایک بندے کو اتنا متون کیا ہے کہ اب کوئی بندہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں بننے دے گا. صحیح بات ہے. اس کو رگیت کے رکھ دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عزم و ہمت کا استعارہ ہے، 100 برائیاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ نے اس کو اس سارے میٹر میں لا کے اپنے اداروں کی کلی کھول دی. NCCI کے اوپر اب اعتبار ہے کسی کو؟ سرفراز چودھری جیسے لوگ جب ہوں گے جو کہ انڈر دا ٹیبل ڈیلز کریں گے، تو کیا آپ اور میں FIA کو اپنا کیس دے سکتے ہیں؟ یا ہم ان کی شفافیت پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی؟ بالکل ایسے ہی. آر یو تھنک وی آر انسین؟ آپ لوگ جرنلسٹ کو بھی چپ کرانا چاہتے ہیں. آپ لوگ ہر انسان کو کہتے ہیں کہ بکل اپ یور ماؤتھ بیکاز دا پاور بلانگس ٹو اس. نو، بالکل، دا پاور بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی. شیور. ہر انسان کو نا جب وہ بڑی طاقتور سیٹ پہ ہوتا ہے نا، اسے ایک بڑا زوم ہوتا ہے کہ آئی ایم انوینسیبل. پھر ایک وقت آتا ہے جب منو مٹی تلے بڑے بڑے لوگوں کی سانسیں دبتی ہیں، پھر انسان کو پتہ لگتا ہے یار یہ تو 5 سال کا اقتدار تھا، میں پتہ نہیں کن چکروں میں تھا. سو شباز شریف صاحب، آپ کی گورنمنٹ ہو یا ہمارے عزت مآب محسن نقوی صاحب ہوں، ویسے تو ہمارے صحافی بھائی ہیں، 100 انہوں نے گراں قدر خدمات دی ہیں، 2 میڈیا اور چینلز چلاتے ہیں، لیکن کیا کیجئے، یہ جو پاور ہے نا اس کا نشہ ہی لادا میری جان. یہ کرسی کا نشہ. بالکل. انسان کہتا ہے سامنے والے تو یار چونٹیاں ہیں یار، ان کو تو کسی بھی طرح رگیت دو، انہوں نے پوچھنا ہی نہیں. اور پھر جب آپ کے پاس ہو وزارت داخلہ تو آپ کسی کا بھی داخلہ ممنوع کر سکتے. ہم تو خود 10 بستہ رہتے ہیں بھائی ہر ٹائم. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں. آج کل ویسی میڈیا پہ بڑا برا وقت چل رہا ہے. تو لیٹس بی فیئر، لیٹس بی آنیسٹ. ڈکی بھائی کو اگر بیل ملی ہے اور ان کی تحقیقات اب چلیں گی ضمانت کے طور پہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈکی کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل. جب آپ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، جب آپ لوگوں کی روسٹنگ کرتے ہیں، جب آپ شام ادریس کی بیوی کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں، تو پھر ایک بار یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نا مکافات عمل بنائی ہے دنیا. یہ گول چکر ہے. اس گھن چکر میں آپ اور میں کب پھنس جاتے ہیں
کوئی پتہ ہی نہیں لگتا. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ ساجد رانا، اور باقاعدہ طور پر ان دونوں سیگمنٹ کے اوپر انہوں نے کھل کے اپنا انالیسس دیا اور اپنی اوپینین بتائی، اور بتایا کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر اس بل کے کیا سائیڈ افیکٹڈ ہیں، اور اس بل کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک، ناروا سلوک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ڈکی بھائی کو اس کے بعد جو انہوں نے بتایا کہ قربانی کا بکرا بنا کر پیش تو کیا گیا، لیکن آیا کہ کیا باقی جوا ایپس کی پروموشن کرنے والے کرکٹر حضرات یا پھر باقی جو دیگر انفلوئنسرز ہیں، کیا ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا، ان کے گرد بھی کوئی شکنجہ تگڑا ہوگا یا نہیں؟ یہ ابھی سوال ہمارا آپ سے بھی ہے اور ان تمام لوگوں سے ہے اور فیصلہ سازوں سے ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.